आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से हैं और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है जो कि अजायब तिब से हैं। आज एक ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो कि अजायब तिब से है और ख़ास जोगियों के सीने का राज है। थोड़ी सी मैं उस मुकाम का भी ज़िक्र करूँगा जहाँ पर वो जोगी साहब मुझसे मिले और जोगी साहब की रिदात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और जोगी साहब का अंदाज़ और जो असरारी नुस्खा उन्होंने मुझे अता किया उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा और उस नुस्खा की जो सहरकारी है उसमें जो जादुआना सफ़ात है मैं उनका भी आपकी खिदमत में तज़किरा करूँगा। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हमारे शहर के करीब एक मुकाम है वलाना, वहाँ पर कदीम खंडरात है। अरसा दराज पहले हम वहाँ, मेरे साथ कुछ दो साथी भी थे, हम वहाँ मनूर तलाश करने के लिए गए। मनूर कहते हैं जो कि पुराने खंडरात में लोहा ज़मीन में दफन होता है और मिट्टी की वजह से वो गल गया होता है, उसको मनूर कहा जाता है, जिसको आम हम खब्सुल हदीद कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो पुराने खंडरात में और तबाहशुदा इमारतों में से मिला करता है और काफ़ी वज़नी हुआ करता है। तो नाज़रीन किराम, वहाँ कोई दोस्त हमारा गया और उधर उसको एक टुकड़ा मिला जो कि काफ़ी वज़नी था, पाव भर के करीब था और कहने लगा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। हमें शौक़ पैदा हुआ कि हम वहाँ जाएं और चलो मनूर वहाँ से इकट्ठा करके ले आएँ और मुख्तलिफ़ अद्वियात और कुश्ताजात चूँकि हम उससे तैयार करते हैं और बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल होता है, जैसे मजून खब्सुल हदीद और कुश्ता खब्सुल हदीद या कुश्ता मनूर, इस तरह के चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ख़ास तौर पर वहाँ हरमल की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है उस टीले पर, उस जिसको हम पंजाबी में थे बोलते हैं, जो कि बहुत कदीम खंडरात है। उस ज़माने में वहाँ से के लोग बताते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, उन्होंने आगे अपने बुज़ुर्गों से सुना, काफ़ी यानी 400-500 साल पहले की वो बात बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती थी और वो तमाम की तमाम तबाह हो गई। तो नाज़रीन किराम, वहाँ पर हरमल जो है, जिसको अस्पंद कहते हैं, एक निबातात की अहम तरीन अक़साम में से है और उस पर मैंने काम भी किया है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला जब ये मौसम सरमा ख़त्म होगा मैं उस पर काम करूँगा और मज़ीद उसके ख़वास, उसकी जो है वो अफादियत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ख़ास तौर पर हम वहाँ हरमल लेने गए चूँकि हरमल वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होती है। पहले
چونکہ یہ جڑی ہرمل جو ہے عام ندی نالوں کے کنارے بنجر زمینوں میں مل جایا کرتی تھی، لیکن بہت زیادہ کاشتکاروں کی جو سپرے میں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، انہوں نے جڑی بوٹیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ معدوم کر دیا ہے۔ اب یہ جڑی بوٹیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں محدود جگہ میں، تو وہاں پر ہرمل کی بہت زیادہ پیدائش ہوتی ہے۔ ہم وہاں ہرمل لینے گئے، اور چونکہ موسم برسات کا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً 97 یا 98 کی بات ہے، 1997 یا 98 کی بات ہے، 97 یا 98 کی بات ہے۔ ہم وہاں گئے اور برسات کا موسم تھا، تو ناظرین کرام وہاں پر جب ہم پہنچے تو اتنی شدید سے گٹا چلی، اتنی شدید سے طوفان چلا، اتنی شدت کے ساتھ کہ ہم وہاں پر کسی مقام میں پناہ لے کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ باہر جو ہے وہ ہم نہ گھوم پھر سکے ادھر۔ ایک مقام پر سمٹ کر بیٹھ گئے، ایک مقام پر میرے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے۔ تو جب بارش ختم ہوئی، کافی دیر ہم انتظار کرتے رہے، طوفان تھما اور بارش رکی، تو ہم باہر نکلے، جب جس مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیلے اس جو کھنڈرات ہیں ان کی طرف جب گئے تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جوگی حضرات ہیں جنہوں نے پھندے لگائے ہوئے ہیں، سانپ پکڑنے کے لیے۔ یہ خود ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ خاص قسم کے ان کے پھندے ہوتے ہیں جیسے، تو یہ وہاں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، غالباً 2 آدمی تھے، تو ایک جوان تھا اور ایک ضعیف العمر تھا۔ تو جب ہم گئے ادھر تو ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ جو ضعیف العمر جوگی تھا وہ بزرگ انسان تھا، اور میں نے اسے ملا تو میں نے عرض کی، بابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں سانپ پکڑنے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر جو سانپوں کی اعلیٰ نسل ہے، اقسام ہے، وہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں نے ادھر دیکھی بھی ہیں تو میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو میں نے پوچھا، بابا جی ان کا کیا آپ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ کر آگے سیل کر دیتے ہیں، یعنی بیچ دیتے ہیں، اور یہی ہماری روزی روٹی کا جو ہے وہ آسرا ہے۔ تو ہم ماہر ہیں ان کو پکڑنے میں، اور ان کے مختلف انہوں نے باتیں بتائی مجھے۔ تو میں ادھر ہرمل اکٹھی کرنے لگا۔ ہرمل بہت زیادہ تھی، اور ہرمل ایک نباتات کی اہم ترین اقسام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تمام ہندی اتباع اور تمام جوگی سنیاسی اور تمام جو لوگ ہیں ہرمل کی افادیت کے گن گاتے ہیں۔ تو ہرمل ایک فائدے والی چیز ہے اور نباتات کی اہم ترین اقسام میں سے ہے، اور میں اس پر کام کیا بھی ہے تھوڑا بہت، اور انشاءاللہ تعالی مزید آگے آنے والے وقت میں اس پر کام کروں گا۔ مزید نباتات کی اقسام میں آپ کو دکھاؤں گا، ان کی افادیت انشاءاللہ تعالی جو مجھ سے ممکن ہو سکا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو تمام توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور تمام اچھے کام جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید جڑی بوٹیاں جو نباتات کی اہم ترین اقسام ہیں ان کو فرماؤں گا، ان پر بات کروں گا، ان کے مختلف جو طلسم ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مختلف ان کی جو افادیت ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں ہرمل اکٹھی کرنے لگا تو وہ جوگی جو بزرگ تھے تو انہوں نے لال سرخ رنگ کا جولا پہنا ہوا تھا، اور سر پر بھی سرخ جو پٹکا ہے، کپڑا ہے، وہ لپیٹا ہوا تھا، اور کافی ضعیف العمر تھے۔
میرے ہاتھ میں ہرمل دے کر مجھے انہوں نے آواز دی کہ میری بات سنو. میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا اور جو میرے ساتھ ساتھی تھے وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے, اور وہ جو جوگی بابا کے ساتھ ایک نوجوان تھا وہ بھی آ گیا. ہم سب بیٹھ گئے تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ یہ بوٹی تمہیں کیا کرنی ہے. میں نے عرض کی بابا جی کہ میں حکیم ہوں, ایک حکیم کا بیٹا ہوں, تو یہ جڑی بوٹیاں ہم ان سے ادویات تیار کرتے ہیں, مختلف امراض پر ان کا استعمال کرتے ہیں. تو مجھے پوچھنے لگے کہ کون کون سی مرض پر تم اس کو استعمال کرتے ہو. میں نے کہا بابا جی میں اس میں اجوائن تیار کرتا ہوں جوڑوں کے درد کے لیے, اور اس کے پانی سے, ہرمل کے پانی سے, اور اس کے بیج جو ہیں وہ بہت ساری امراض میں استعمال ہوتے ہیں, بہت سارے مرکب نسخوں میں استعمال. میں اس ہرمل کے خواص ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا جو مجھے یاد تھے. تو وہ بغور میری بات کو سنتے تو سن رہے, اور مجھے پوچھنے لگے کہ آپ اور کون کون سا علاج معالجہ جانتے ہیں. میں نے ان سے عرض کی کہ بابا جی کو جو بیماریاں ہیں ان پر ہم جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس کے تحت کام کرتے ہیں, علاج معالجہ کرتے ہیں. تو وہ کافی دیر تک میرے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے, اور کافی وہ جو ہے میرے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے لگے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں سندھ سے ہوں, سندھ کا علاقہ سے ہوں. تو سندھ کا علاقہ انہوں نے مجھے دادو بتایا کہ میں دادو سے ہوں, اور ہر سال میں پنجاب میں آتا ہوں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے سال میں شکر گڑھ کے علاقہ میں رہا, مہینہ ڈیڑھ مہینہ, وہاں سے بارڈر کے ایریا سے کچھ میں نے سام پکڑے, اور اب میں ادھر آیا ہوں. تو اس کے بعد میں جو ہے وہ وانڈو کے علاقہ میں جاؤں گا. مجھے ادھر بھی میرے دوست ہیں, تعلق داری ہے, ادھر میں جا کر کچھ یہ جو جاندار ہیں ان کو پکڑوں گا. تو وہ بڑے ماہر تھے, کافی ضعیف العمر انسان تھے, تو کافی ماہر تھے. تو مجھے باتیں کرتے کرتے فرمانے لگے کہ میں تمہیں میرا شوق ذوق دیکھ کر تو مسکرانے لگے, اور انہوں نے مجھے عقیق کی ایک تھیلی جو ہے غالباً اس میں 4 یا 5 تولہ عقیق کے دانے ہوں گے, عقیق جو پتھر ہے حجر العقیق, انہوں نے مجھے دے دی. کہنے لگا فرمانے لگے کہ اس کا آپ نا کشتہ تیار کیجئے گا, اور انہوں نے ترکیب بھی مجھے بتائی, بہت لاجواب ترکیب انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ عقیق اس طرح سے تم نے کشتہ تیار کرنا ہے, اور پھر امراض پر استعمال کرنا, اور پھر دیکھنا کیسے اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو مجھے باتیں سن کر کافی وہ جو ہے وہ خوش ہوئے. بڑے لائق انسان تھے اور بڑے تجربہ کار انسان تھے. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں غالباً 60-70 سال سے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں, اور اس قدر مفید ترین ہے کہ چند خوراکوں سے تمام امراض جلدیہ, آتشک, جزام, کوڑ اور ہر قسم کا جلدی فساد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. انہوں نے مجھے وہ شیشی دکھائی بھی, ایک سفید رنگ کی ایک سیال دوا تھی, جیسے کہ آپ دودھ کی طرح, یعنی ذرا گاڑھا دودھ کی طرح سفید تھی اور تھوڑی سی گاڑھی تھی. مجھے کہنے لگے یہ وہ اکسیر ہے جو ہمیں متو خدمت کرنے سے حاصل ہوئی تھی, یہ خاص سنیاسیانہ راز ہے, اور خاص ہمیں سنیاسیوں سے, جوگیوں سے یہ نسخہ حاصل ہوا تھا. ہم نے بہت خدمت کر کے یہ نسخہ ان سے لیا تھا, اور بھی 2-4 نسخہ انہوں نے مجھے بتائے, اور وہ بھی تمام سنیاسیانہ اکسیریں تھیں. لیکن میں اس وقت صرف ایک ہی جو ہے وہ نسخے کی بات کروں گا.
چونکہ کافی جو ہے وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، انہوں نے مجھے دکھائی، کہنے لگے کہ تمام امراض جلدیہ، آتشک، جزام، کوڑ اور تمام فساد جلدیہ کے لیے یہ دوا کیا ہے؟ ایک جادو ہے، ایک طلسم ہے، ایک لاجواب چیز ہے۔ تو اس کے لیے تمہیں ہماری تھوڑی سی خدمت کرنی پڑے گی، ہمیں اس وقت جو ہے وہ کھانا تم منگوا کے دو۔ میں نے کہا بابا یہ کوئی مشکل نہیں، وہ میرے ساتھ ساتھی تھے، تو میں نے ایک سے کہا کہ جاؤ بائک پر، کیونکہ ہم بائک پر گئے ہوئے تھے، تو جاؤ یہاں کہیں سے کسی گاؤں میں پتہ کرو تو مل جائے چیز کھانے کے لیے، تو وہ لے کر آؤ۔ وہ چلے گئے، ساتھ میں کوئی مشروب وغیرہ بھی کی بوتل بھی لے آنا، اور کوئی سگریٹ کے پیکٹ بھی ان کو لا کے دے دینا۔ تو وہ جو میرے ساتھ میرا ساتھی تھا وہ لے آیا، انہوں نے کھانا کھایا اور بڑے خوش ہوئے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ کس علاقہ سے ہو۔ میں نے بتایا کہ میں یہاں ہماری ساتھ ہی 10-15 کلومیٹر کی مسافت پر ہمارا شہر ہے ڈسکا، تو ادھر کے رہائشی ہیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، میں کبھی تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اگر میں دوبارہ ادھر آیا تو میں ضرور آؤں گا۔ ڈریس وغیرہ ان کو لکھ دے دیا میں نے، اور اپنا نام پتہ بھی میں نے لکھ کر دے دیا۔ تو اس نسخے کے متعلق انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ بات کی، کافی ان کا تجربہ تھا، کافی وہ مہارت رکھتے تھے اس نسخہ پر۔ گو وہ طبیب نہ تھے نہ حکیم تھے، لیکن وہ نسخے کے باب میں کافی لمبی انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے اپنے تجربے کی بات میرے ساتھ شیئر کی، تمام زندگی کا تجربہ میرے ساتھ شیئر کیا، اور فرمانے لگے میں غالباً 60 یا 70 سال سے اس کو مسلسل برت رہا ہوں، اور کبھی بھی اس میں ناکامی نہیں ہوئی۔ تمام قسم کے آتشک کا یہ حکمی علاج ہے، اور 10-15 دن کے استعمال سے آتشک دور ہو جاتی ہے۔ تو آتشک طبیب لوگ جانتے ہیں، حکماں حضرات جانتے ہیں کس قدر تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد جزام کی انہوں نے بات کی، تو جزام ایک ایسا مرض ہے جو کہ بڑے بڑے حکموں سے بھی قابو میں نہیں آتا، بڑا تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ تمام جو جزام ہے، یہ تمام انسان کا جسم جو ہے اس سے بدصورت ہو جاتا ہے، اور پوری جسم ہی جلد جو ہے وہ متورم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ حکمی علاج ہے اور کامیابی علاج ہے، اور دیگر امراض جلدیہ کے لیے یہ دوا کیا ہے؟ ایک جادو کی بوتل ہے، ایک طلسم ہے۔ اور انہوں نے مجھے خاص بتایا کہ میں برابر اس کو تیار کر کے اپنے پاس رکھتا ہوں اور چند دن کے لیے استعمال کراتا ہوں، لیکن میرے استعمال کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں مریض کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی علاج کروانے آئے تو وہ کہتے تھے کہ 10-15 دن میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور اس کی فیس چارج کرتا ہوں۔ اور چونکہ یہاں پنجاب میں تو لوگوں کو اس بات ہے، لیکن ہمارے سندھ میں لوگ میرے سے علاج کروانے آتے ہیں، اور میں اپنے پاس ان کو 10-15 دن اپنے پاس رکھتا ہوں، اور یہ دعا ان کو اپنے ہاتھ سے استعمال کراتا ہوں، تو وہ چنگے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مجھے فرمایا کہ رسک پور ایک ماشا، یہ خاص جوگیانہ راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کہ عجائب طب سے ہے، یہ عجائب طب سے ہے۔ تو ناظرین کرام، خاص جوگیانہ راز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسک پور ایک ماشا اور کافور 3 ماشا۔ رسک پور ایک ماشا، کافور 3 ماشا۔ پہلے رسک پور کو آپ نے کھر میں ڈال لینا ہے، اتنا باریک پیسنا ہے، اتنا باریک پیسنا ہے کہ مانند غبار ہو جائے، اور بالکل میدے کی مانند ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کافور شامل کرنا ہے، اور اتنا پیسنا ہے دونوں چیزوں کو کہ مانند غبار ہو جائیں، میدے کی مانند ہو جائے۔ اب پختہ 10 تولہ اپنے روغن ارینڈ کسٹرڈ آئل لینا ہے، اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور کھرل کرتے جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، تھوڑی دیر میں تمام روغن جو ہے 10 تولہ کا 10 تولہ کھرل میں انڈیل دیں اور کھرل کرتے جائیں۔ تو ناظرین کرام، اتنا کھرل کریں کہ یہ تمام دوا جو ہے دودھ کی مانند، اس کا رنگ جو ہے وہ دودھ کی مانند ہو جائے گا،
اور اس کو خلط کرتے جائیں اور اس بات کی تسلی رہے کہ کوئی بھی دوائی کا ذرات اس میں نہ ہو، بالکل وہ تمام کا تمام جو رس کپور اور کافور ہے وہ روغن ارینے میں مکمل طور پر سیال ہو جائے اور وہ سفید رنگ کی دوا، بالکل دودھ کے رنگ کی دوا تیار ہو جائے گی۔ اس کو ناظرین کرام آپ نے کسی شیشی میں بوتل میں سنبھال رکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام جو چائے والا چمچ ہوتا ہے آدھا، چھوٹا جو سپون چمچ ہوتا ہے وہ آدھا آپ نے صبح اور شام کو دینا ہے، اور اس دوران آپ نے تمام جو امراض جلدیہ کا مریض ہے اس کو خاص تاکید کر دینی ہے کہ وہ جو ہے وہ غذا جو ہے وہ ہر قسم کی ترشی یعنی کھٹی چیزوں سے اور باز رہے، اور اس دوران گھی جو دیسی گھی ہے وہ خوب اس کا استعمال کرے۔ تو ناظرین کرام چند دنوں میں تمام امراض جلدیہ دور ہو کر امراض خبیثیہ، امراض خصبہ اور جس کو ہم امراض خبیثہ کہتے ہیں یعنی مزمن امراض جو دیر سے جانے والے، ان کو امراض خبیثہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین امراض خبیثہ کی یہ تریاق ہے اور خاص جوگیانہ راز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایک جوگی کی گودڑی کا لال ہے۔ ناظرین کرام ایسے ہی میں جو عجائب طب ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ناظرین کرام یہ عجائب طب ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو، اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل سہل ہیں۔ تو ناظرین کرام تمام امراض جلدیہ کا یہ تریاق ہے، عاشق جزام اور کوڑ کا یہ تریاق ہے، اور امراض جلدیہ شدید قسم کی الرجی اور پرانے سے پرانے جو قرا ہے جو مندمل نہیں ہوتے، جن میں سے پیپ بستی ہو، پیپ برستی ہو، ان کا یہ تریاق ہے۔ یہ خاص ایک جوگی نے جو کہ عمر سیدھا تھا اور کہنا مشق اس کا تجربہ تھا اس نسخے پر، اس نے مجھے یہ عطا کیا تھا، اور یہ خاص جوگیانہ سنیاسیانہ اور فقیرانہ راز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایسے ہی جوگیانہ راز اور سنیاسیانہ راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام اس کی تیاری میں غالباً جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب دونوں چیزیں مانند غبار ہو جائے اچھی طرح سے ان کو کھل کریں، یعنی 5-7 گھنٹہ جو ہے وہ اس کو کھل کرنا چاہیے، رس کپور کو اور کافور کو۔ تو اس کو تیاری میں کبھی بھی جلدی نہ کریں، اچھی طرح سریز اور روغن ارینڈ جب کسٹرڈ آئل آپ شامل کر لیں تو پھر بھی 7-8 گھنٹے اس کو کھل کریں تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یکجان ہو جائیں، اور اس کی احتیاط اتنی برتنی چاہیے چونکہ اس میں رس کپور کا آمیزش ہے۔ اس کی سپون چمچ جو ہے آدھا صبح آدھا شام، اور دوران گھی خوب استعمال کرائیں۔ روٹی کو لت پت کر کے یعنی چوری بنا کر کھلائیں، یا دیسی گھیو کسی بھی طرح سے اس کو مریض کو ہدایت کر دیں کہ استعمال کریں۔ اور ناظرین کرام یہ تمام جلد سے گندے مادے اور تمام فساد جلد کا یہ حکمی اور آخری علاج ہے، اور ایک خاص جوگیانہ راز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو ناظرین کرام بہت سارے دوست مجھے یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ دعا کی تیاری اور اس کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بتایا کریں۔ تو ناظرین کرام میں مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اس کی تیاری کا بھی اور اس کا استعمال کرنے کا بھی۔ تو ناظرین کرام آپ بیماری کی شدت سے تھوڑی سی اس کی خوراک بڑھا بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ایک چمچ بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط رہے کہ خوب گھی آپ نے ساتھ استعمال کرانا ہے۔ تو ناظرین کرام خاص ایک میں اس کو کثرت سے کے ساتھ استعمال کرتا ہوں اور لوگوں پر اس کو برتتا ہوں، اور لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، میں فیض یاب ہوتا ہوں۔ تو ناظرین کرام نیک نامی میں نے حاصل کی ایسے نسخوں سے اللہ کے فضل سے، اور بہت ساری اللہ نے مجھے جو ہے نیک نامی عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، عزت، دولت، رزق، اولاد، ہر چیز اللہ ہی کی عطا ہے۔ حضرت انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ اپنی کوشش سے نہ اپنی محنت سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔
तो नाज़रीन किराम, अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ये तमाम जो कानून इंसानों ने बना दिया है कि मेहनत फलां फलां, ये कुछ भी नहीं होता अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होगी। तमाम चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं और तमाम अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से अल्लाह ने मुझे नेक नामी बख्शी और अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग मुझे इस बात से जानते हैं। और मैं अक्सर ऐसी अक्सीरें तैयार करता हूँ कि जो चंद दिनों में इस्तेमाल से जिनका काया पलट ख़वास है, फ़ायदे हैं और लोग उनको जानते हैं। तो नाज़रीन किराम, तैयार कीजिएगा, अपने पास रखिएगा और नेक नामी हासिल कीजिएगा। और जो है ये ख़ास जोगियाना राज है। जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।